अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए नावल का एपिसोड नंबर लेकर आई हूँ वो है एपिसोड नंबर 4 सुकून कल्ब बाय माही शाह एंड हिबा खान। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकीना बेगम तो वफ़ा और सोनिया से दूर ही रहती थी। इन्हें 50 लाख मिल गए थे। वो चाहती थी कि वो अपने बेटे कबीर के साथ ये मुल्क छोड़कर कहीं चली जाए, लेकिन वो लालची औरत वफ़ा और उमर से घर भी लेना चाहती थी, जो कि अमजद साहब ने उमर और वफ़ा के नाम लगवाया था। उमर, आप मेरा दिल दुखा रहे हैं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो सोचते हुए बोली। पाशा ने खुद अपने गुलाबों को लेकर आना था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने आदमियों को बेचकर इस पर इसकी गंदी नज़र डलवाए। वो जो दूसरों की बेटियों के साथ खेलता था, आज इसकी मोहब्बत की बात है तो किसी और की नज़र नहीं पड़ने देना चाहता था। आज रात ही इसे सोनिया को अपने पास लाना था। वो कबीर की नीयत जानता था। इसका दिल कर रहा था वो कबीर को अपने हाथों से मार दे। वो अपना काम बहुत जल्द करने वाला था। रात को सब सो गए थे तो सोनिया भी सोने के लिए लेट गई। इसकी तबीयत खराबी की वजह से वफ़ा ने इसे नींद की गोलियां दी थी और वो जल्दी सो गई थी। तो पाशा खिड़की पर लांग कर कमरे में दाखिल हुआ तो सोनिया को सोते हुए पाया। वो सोते हुए भी बहुत मासूम लग रही थी। मेरी गुलाबो, वो इसके नज़दीक ही बेड के पास बैठ गया। कितनी मासूम हो तुम, इसीलिए पाशा का दिल तुम पर आया है। वो इसे उठाता हुआ जैसे ही आया था वैसे ही चला गया, लेकिन अब वो सीधा रास्ते से गया था जो कि दार को वो पहले ही बेहोश कर चुका था। वो इसे अपने फ्लैट में ले गया था और आराम से बिस्तर पर लिटा दिया और इसके पास बैठ गया। इसका दिल नहीं कर रहा था कि वो अपने गुलाबों से नज़रें हटाए। शाम को शाजिम को हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि वो लड़की फिर से आपे से बाहर हो गई है। तो शाजिम जल्दी से हॉस्पिटल गया। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? वो लड़की चीखती हुई जा रही थी। तभी शाजिम आ गए। क्या हुआ है इसे सर? ये फिर से पैनिक हो गई है, प्लीज़ आप भी इसे संभाल सकते हैं। क्या हुआ आपको? सिमल, दोस्त वो मुझसे फिर से इंजेक्शन लगाने लगे थे। इस लड़की की हालत देखकर शाजिम को बुरा लगा था। कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना जिमल, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो इसने स्टाफ की तरफ इशारा किया। चलो चले जाओ तुम लोग, मैं देख लूँगा, शाजिम ने स्टाफ को कहा। तो वो लोग चले गए। शाजिम ने इसे प्यार से समझाया तो वो शाजिम की बात भी मान गई थी। ये थी जिमल, जो कि एक हफ्ते पहले ही हॉस्पिटल में आई थी। 18 साल की लड़की के साथ गैंग रेप की वजह से इसके घर वालों को भी मार दिया था और ज्यादती के बाद इसे फेंक गए थे। लोगों ने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। शाजिम ने प्यार से हैंडल किया था तो वो शाजिम पर ही भरोसा कर सकी थी और दूसरे मर्दों को देखकर वो डर जाती थी। शाजिम ने इसे प्यार से इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से वो गनूदगी में चली गई और इस गनूदगी में भी शाजिम का हाथ नहीं छोड़ा था इसने। शाजिम ने मुस्कुराकर इसे देखा। कंधों तक आते ब्राउन बाल, आंखें जो इस वक्त बंद थी, सफ़ेद रंग, और वो एक दिलकश लड़की थी। लेकिन शाजिम तो बस अपनी हेजल आंखों वाली पे मरता था। अबा ने घर में कितनी दफ़ा कहा था कि इसकी वफ़ा से बात करवा दें, लेकिन हर कोई टाल मटोल कर देता था। अबान को मज़ीद 3 दिन किसी दूसरे शहर से जाना था बिज़नेस के सिलसिले में। वो भी हवेली भी नहीं जा सकता था। बहुत तंग कर रही हो जानम, इस दफ़ा जब मिलूंगा तो सारे हिसाब पूरे करूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। सुबह वफ़ा सवेरा के कमरे में आई तो सवेरा कमरे में नहीं थी। इसने सोनिया को हर जगह देखा लेकिन सोनिया नहीं थी। अम्मी अम्मी, अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? एक तो पहले ही सर में दर्द है, ऊपर से तुम अब बोलो भी तो क्या क़यामत आ गई? अम्मी, आपने सोनिया को कहीं देखा? वो घर में नहीं आ रहे। कमबख्त, सुबह सुबह कहाँ चले गए? कहाँ जा सकती है वो? वफ़ा ने उमर को भी कॉल की लेकिन इसने कॉल नहीं उठाई। सोनो कहाँ जा सकती है? कहीं भाई की बातों की वजह से घर तो नहीं छोड़ गई? लेकिन मुझे तो बता के जाती। अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं मैं? वो इसे परेशानी से इधर उधर टहलने लगी। सोनिया की जब सुबह आंख खुली तो खुद को एक अनजान कमरे में पाया। मैं यहाँ कैसे? वो उठकर दरवाजे तक आई। दरवाज़ा बंद था। या अल्लाह, खैर, मुझे किसने बंद किया है? ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो रात को अपने कमरे में सोई थी, मैं यहाँ कैसे? कहीं उमर तो नहीं ले आया? अगर उमर लेकर आता तो कमरे में बंद ना करता। कहीं कबीर? वो शौक की हालत में सोचने लगी। नहीं नहीं अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत करिएगा। कोई है, दरवाज़ा खोलो। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। पाशा जो नाश्ता बना रहा था इसे अंदर दरवाजे की तरफ देखा तो मुस्कुरा उठा। मेरी गुलाबो उठ गई तो वो नाश्ता लिए कमरे की तरफ गया। सोनिया को लॉक खुलने की आवाज़ आई तो वो पीछे हुई एक अनजान आदमी को सामने देखकर इसकी रूह फना हुई थी। कौन है आप? आप बैठे पहले नाश सोनिया, आप बैठे पहले नाश्ता करें, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। मुझे नहीं करना नाश्ता, पहले मुझे बताएं कौन है आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? वो चीखी थी। पाशा ने मोहब्बत भरी नज़रों से सोनिया को देखा। सोनिया को इसकी नज़रों से कोफ्त हुई थी। वो भागकर या उल्टे काम करके अपना और अपने बच्चे का नुकसान नहीं करना चाहती थी। इसे अपने बच्चे की फिक्र थी। अपने बच्चे के लिए चुपचाप नाश्ता करने लगी। जब नाश्ता हो चुका तो वो फिर से पाशा से मुखातिब हुई। अब आप बताएंगे कि आप कौन है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सोनिया, अब आपको यहाँ ही रहना है मेरे पास, कोई आपको यहाँ
سے لے کر نہیں جا سکتا، آپ خود بھی نہیں جا سکتی۔ یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا بکواس ہے؟ میں شادی شدہ ہوں، میرے شوہر کو نہیں جانتے، پولیس آفیسر ہے، میں جانتا ہوں سونیا، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے، اسی لیے میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ پلیز آپ جو بھی آپ جو کوئی بھی ہو مجھے جانے دیں، میں نے گھر جانا ہے۔ سونیا کو رہ رہ کر عمر کا خیال آ رہا تھا، وہ کیا سوچے گا، کہیں وہ اسے غلط نہ سمجھے، وہ اس سے سنے بغیر چلا گیا۔ سونیا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بند کر گیا تھا۔ پلیز پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ عمر پلیز آ جائیں، وہ روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاذم ہاسپٹل سے تھکا ہوا گھر آیا تھا۔ آج ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کی ضد شاذم سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے، ہاسپٹل میں وہ ڈر جاتی ہے، اسے کیئر کی ضرورت ہے، وہ صرف شاذم ہی کر سکتا ہے۔ سینئر ڈاکٹر نے کہا کہ شاذم اگر زمل کو گھر لے جائے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا، وہ کیسے کسی کو اپنے گھر رکھ سکتا ہے؟ داجی پتہ نہیں مانیں گے یا نہیں۔ نین اٹھو، اف کیا مصیبت ہے، شاذی سونے بھی دیں۔ نین نے کب چائے بناؤ تو مجھے، میں نہیں بنا رہی، شاذی کسی اور سے کہہ دو۔ اس کو نین پر غصہ آیا کہ وہ 2 منٹ اٹھ کر چائے نہیں بنا کر دے سکتی، وہ اس کی کلائی دبوچتا اٹھا تھا کلائی دبوچتا اٹھایا تھا۔ نین میں کہہ رہا ہوں مجھے چائے بنا دو، وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ شاذی وہ حیران ہوتے ہوئے اس کا لہجہ دیکھ رہی تھی۔ تم اب میری دوست کے ساتھ ساتھ بیوی بھی ہو، مجھے دوست ہی رہنے دو، شوہر پر بننے پر مجبور مت کرو۔ کیا مطلب؟ نین پہلی دفعہ اس سے خوفزدہ ہوئی تھی، اس نے کبھی شاذی کو اتنا جنونی نہیں دیکھا تھا۔ 5 منٹ تک مجھے چائے چاہیے، ورنہ آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھے سکون چاہیے ڈارلنگ، اگر تم چائے نہیں بنا کر دے سکتی تو تمہارے وجود سے سکون حاصل کروں گا۔ نین کو خوفزدہ دیکھ کر شرارت سے ایک آنکھ دبا کر بولا، پیچھے ہٹو بدتمیز شاذی، میں نہ منہ توڑ دوں گی تمہارا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ڈرتے ہوئے بھاگی تھی، اس کی پھرتی دیکھ کر شاذم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ 5 منٹ میں وہ چائے دے کر پھر سے سونے لگی۔ نین اف شاذی پھر سے نہیں، نین روحان سی ہوئی تھی۔ ہاں 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 اوکے اوکے سو جاؤ، شاذی ہنستے ہوئے بولا، اور ہاں تم نے مجھ سے اس طرح سے بات کی نا، میں داجی کو بتا دوں گی، تو ڈارلنگ تم موقع ہی نہ دیا کرو، اف تم بدتمیز۔ اور وہ پھر سے دوبارہ سے سو گئی۔ وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ الٹا ہی نقصان ہونا تھا اس کا، میری معصوم جنگلی بلی۔ وفا نے کتنی بار ہی عمر کو کالز کی تھی، آخرکار اس نے اٹھا لی۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کو کالز کر رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا گڑیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نہیں بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ سونیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب کہاں چلی گئی، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ جھڑکتے ہوئے بولا۔ میں صبح سے آپ کو کالز کر رہی ہوں لیکن آپ اٹھا ہی نہیں رہے۔ وہ سونیا کا نمبر دیکھ کر اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ گڑیا تم رو کیوں؟ تم رو نہیں، میں آتا ہوں۔ تو عمر نے پریشانی سے کال بند کی اور گھر کے لیے نکل گیا۔ رات کو نوکر کھانا دے کر جاتے تھے اور سونیا بس اپنے بچے کے لیے زہر مار کر کھا لیتی تھی۔ اس کے نوکروں سے 1000 بار پوچھا تھا لیکن وہ بس چپ کر کے اسے کھانا دے کر چپ کر کے چلے جاتے تھے۔ ابھی وہ ناشتے کے لیے بیٹھی تھی کہ پاشا آ گیا، تو وہ ڈر کر بیٹھ پر بیٹھ گئی اور پاشا اس کے قدموں میں بیڈ کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا۔ تو سونیا نے ڈر کر اسے دیکھا۔ پلیز مجھے جانے دینا گلابو، مجھے نہیں پتا تم میں ایسا کیا ہے کہ میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم شادی شدہ ہو، پھر بھی میرا دل تمہیں چاہتا ہے۔ کیوں 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 تم میرے سامنے آئی؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ سونیا تو عجیب نظروں سے بس اس مرد کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے رو رہا تھا۔ گلابو تمہیں پتہ ہے میرے دل میں تم سے ملنے سے پہلے ہی کوئی خواہش نہیں تھی، میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا، میں ان محبت عشق کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یہ سب فضول ہے، صرف ٹائم پاس، کوئی بھی لڑکی کسی کے دل میں محبت نہیں جگا سکتی، لیکن تم میری زندگی میں آئی ہو تو اب مجھے لگتا ہے کہ میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ سونیا تمہارے ملنے کے بعد مجھے مرنے سے ڈر لگنے لگا، میں ایسے کام کرتا ہوں کہ روز میری زندگی موت کے دورائے پر لگی ہوتی ہے، لیکن مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اب لگتا ہے میں تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں۔ اس کی نم ہوتی آنکھیں بہت کچھ واضح کر رہی تھی جس سے سونیا نظریں چرا گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ نہیں نہیں سونیا، تم کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے عشق سے زیادہ آپ کی عزت کرتا ہوں، مجھ سے مت ڈرو سونیا، مجھے پتہ ہے میں بہت گنہگار ہوں، میرے ہاتھ ناپاک ہے، میں اپنے ناپاک ہاتھ کو لگا کر آپ کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ آپ سے باسطگان کا وعدہ ہے، پلیز مجھے جانے دیں، میں ماں بننے والی ہوں۔ تو کوئی بات نہیں سونیا، تمہیں میں برا لگتا ہوں نا، میرے کام برے لگتے ہیں نا، میں قسم کھاتا ہوں میں نے جب سے آپ سے عشق کیا ہے میں نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، میں سب برے کام چھوڑ دوں گا، بس آپ مجھے قبول کر لیں۔ اس نے سونیا کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ سونیا نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ پاگل ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا آپ کو کسی اور کے ساتھ، وہ چیختے ہوئے بولا۔ آپ اسی وجہ سے مجھے انکار کر رہی ہیں، جس کو آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں، جس نے آپ کی ذات
پر کیچڑ اچھالا جس سے آپ پر اعتبار ہی نہیں کہ آپ ایسی نہیں ہیں، آپ بدکردار نہیں ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ ایسی کہ آپ کیسی ہیں، آپ کے شوہر کو آپ پر یقین نہیں ہے سونیا، آپ پلیز میرے پاس آج، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ وہ بے بس ہوتا ہوا بولا۔ سونیا ڈر کر پیچھے ہٹی اور زور زور سے رونے لگی۔ سونیا کو روتا دیکھ کر وہ نارمل ہوا۔ آپ پلیز مجھ سے ڈرے نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ایک نظر دیکھ کر چلا گیا، پیچھے سونیا روتی رہی۔ عمر نے سونیا کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ عمر گھر آیا تو وفا نے خفا نظروں سے دیکھا۔ بھائی میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، سونیا تو آپ سے بہت اتنا پیار کرتی ہے، وہ تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی کہ آپ پاپا بننے والے ہیں۔ عمر نے فوراً سے نظریں اٹھا کر وفا کی طرف دیکھا۔ کیا پاپا؟ ہاں پاپا، لیکن آپ نے سونو کا دل دکھایا ہے، اسی لیے وہ چلی گئی۔ وفا اور بھی غصے سے کہہ کر چلی گئی تو عمر کو پچھتاوا ہوا کہ وہ کیسے اپنی سونو پر شک کر سکتا ہے۔ پلیز سونو، ایک بار آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تم پر یقین کروں گا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ لائبہ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سونیا پاشا کے فلیٹ میں ہے۔ وہ اس نے اب کل جانا تھا سونیا کو مارنے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے سونیا کو مارنا چاہتی تھی۔ سونیا کو پاشا کے لیے برا لگ رہا تھا، لیکن اسے اب پاشا سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس کی بہت عزت کرتا ہے۔ وفا کو بھی ایوان کی یاد آ رہی تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے پاس واپس جانا۔ وہ جلد سے جلد طلاق لینا چاہتی تھی۔ لائبہ اور کبیر دونوں ہی پاشا کے فلیٹ پر گئے تھے اور وہ خود پر گزرنے والی قیامت سے باخبر سو رہی تھی۔ کچھ اس کی حالت بھی ایسی تھی کہ وہ رو رو کر طبیعت خراب کر لی تھی۔ اب اسے سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے کسی نے دبوچ کر اٹھایا۔ سونیا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو سامنے لائبہ اور کبیر کو پا کر خوف سے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے عمر کو چھین لو گے اور میں تمہیں زندہ رہنے دوں گی؟ سونیا اپنا آپ چھڑوا رہی تھی اور کبیر کی غلیظ نظروں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ لائبہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ سونیا کو بس اپنے بچے کی فکر تھی، وہ کسی بھی طریقے سے اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ لائبہ نے ایک تھپڑ سونیا کو مارا تھا، دوسری طرف ایک دم سے پاشا کے دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے کوئی اس کے جسم سے جان کھینچ رہا ہے۔ اس کا دل کیا کہ وہ بھی اپنے فلیٹ میں جا کر سونیا کو جی بھر کر دیکھے۔ اس نے اپنے دل کی آواز سنتے ہوئے اٹھی اور فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کوئی اس کا اپنا کچھ مشکل میں ہو۔ یہی عشق میں ہوتا ہے، جب محبوب مشکل میں ہو تو دل خود ہی گھبرا جاتا ہے۔ سونیا اپنی جان بچانے کے لیے باہر بھاگی تو کبیر نے پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ ہائے میری بلبل، تم سے تمہاری قربت پانے کے لیے ترس رہا ہوں، آج مجھے وہ موقع مل ہی جائے گا۔ سونیا اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر تو نہیں آ سکتا، لیکن نہ جانے کیوں سونیا کے دل نے بھی پاشا کو آواز دی تھی۔ لائبہ تم ایک عورت ہو کے ایک عورت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ جیسے تم نے مجھ سے عمر کو دور کیا، مجھ سے عمر کو چھینا، وہ چیخی تھی۔ تو سونیا دھکا دے کر اپنا آپ چھڑوا کر صحن میں بھاگی کہ کبیر نے پھر سے پکڑ لیا اور باہر سے دبوچ کر ایک تھپڑ لگایا تھا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اب تو اور حالت خراب ہونے کو تھی۔ اسے اس وقت لائبہ سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت صاف دیکھ سکتی تھی۔ میں اس کی جان نکالوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے عمر کو چھیننے کی؟ میں نے تم سے عمر کو نہیں چھینا، انہوں نے خود مجھ سے شادی کی تھی۔ اگر تم ہمارے بیچ نہ آتی تو میں عمر سے شادی کر لیتی، لائبہ نے کہا۔ لیکن لائبہ تو اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھی کہ پیچھے سے پاشا کی آواز آئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی سونیا کو مارنے کی؟ پاشا نے اس کے گال پر تھپڑ مارا اور کبیر کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ پاشا نے باہر اپنے گارڈز کو بے ہوش دیکھا تو جلدی سے اندر آیا۔ سامنے سونیا کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گا، پاشا نے کبیر کو دیکھ کر کہا۔ پاشا تم اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو اس کی؟ ہم نے ہی تمہیں کہا تھا اسے اغوا کرنے کا، اور اب تم اسے ہم سے بچا رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری نیت بھی اس خوبصورتی کو دیکھ کر خراب ہو گئی۔ اب بکواس بند کرو اپنے کبیر، ورنہ میں جان سے مار دوں گا تمہیں یہ میری عزت ہے، ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اگر میری سونیا کے بارے میں ایک لفظ بھی تم نے اپنی زبان سے بولا تو زبان نکال کر باہر کتوں کو کھلا دوں گا۔ کبیر بھی ایک دم پاشا کی دھار سے خوف زدہ ہوا تھا اور لائبہ نے جلدی سے پسٹل نکال کر سونیا کی طرف کا رخ کیا۔ سونیا نے حیران نظروں سے پاشا کو دیکھا تھا، پاشا نے بھی سونیا کو دیکھا تھا اور غصے سے کبیر کو دیکھا تھا، جو جاتے ہوئے بھی سونیا کے سامنے اس کا راز دے گیا تھا۔ اتنے میں لائبہ نے بھی سونیا پر گولی چلا دی۔ ٹھا کی آواز سے وہاں سناٹا ہوا تھا اور سونیا کو سینے پر گولی لگی تھی تو پاشا نے ساکت نظروں سے اب سونیا کا وجود دیکھ رہا تھا۔ پاشا نے بھی سوچے سمجھے بغیر لائبہ پر گولیاں چلا دی تھی، جو اس کے سینے اور پیٹ میں لگی تھی اور نیچے گرتے جلی گئی۔ آج وہ اپنے انتقام میں موت کو گلے لگا گئی تھی۔ پاشا نے جلدی سے سونیا کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے کر چلا گیا۔ کبیر موقع دیکھ کر بھاگ گیا تھا، اسے پتا تھا اب عمر اسے نہیں چھوڑے گا۔ نہ کرو ایسے کام جو تمہیں رولے پڑیں۔ وہ اسے ہاسپٹل ہی لے کر گیا تھا تو جلدی سے ڈاکٹر نے اسے اندر آنے
अंदर लेकर गए थे। उमर जो भी थक हार कर बैठा था, उसे कॉल आई थी कि एक फ्लैट से लाश मिली है, तो वो भी भागम भाग, इसे डर था कि वो सोनिया ना हो। वो अंदर गया तो लाइबा की लाश को देखकर एकदम साकित हो गया। इस फ्लैट की तलाशी से इसे वहाँ सोनिया का लॉकेट मिला था, जिसने सोनिया को मुंह दिखाई में दिया था। तो इसने जल्दी से उठाया और लाइबा के पास आया। इसकी सारे मामला समझ आ गया था, लेकिन लाइबा ने ही सोनिया को किडनैप किया था। लेकिन सोनिया कहाँ है, वो परेशान हुआ था। इसकी दुआ थी कि सोनिया ठीक हो और उसका बच्चा ठीक हो। दूसरी तरफ पाशा ने वहाँ से फ़ोन करवाया था कि उमर भी परेशानी में हॉस्पिटल आया था। इसके सामने पाशा को देखा तो इसकी तरफ क्या क्या हुआ है सोनिया को, कहाँ है सोनिया। तो पाशा ने इस खुशनसीब को देखा जो इससे इश्क के हिस्से में आया था, इसने अजियत से उमर को देखा था। उमर ने भी अजीब नज़रों से इस शख्स को देखा जिसकी हालत ख़राब थी। इतने में डॉक्टर इसके पास आई। सोनिया के साथ कौन है? तो उमर जल्दी से आगे आया। जी बोले, मैं हूँ। तो पाशा भी उठ खड़ा हुआ। जी, इन्हें खून की बहुत ज़रूरत है, वरना इनकी जान का खतरा भी हो सकता है। जल्दी से खून का इंतज़ाम करें। पाशा सबसे आगे हुआ था और इसका ब्लड ग्रुप चेक करें। डॉक्टर से अंदर ले गए क्योंकि उमर को पता था इसका खून मैच नहीं करता। उमर ने वफ़ा को भी ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल भिजवा दिया था। वफ़ा भी आ गई थी, बुलवा लिया था। वफ़ा भी आ गई थी और अपनी भाभी जैसी दोस्त के लिए दुआ गो थी। उमर वफ़ा को देखकर इसे बताकर खून का पता करने चला गया। डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने बताया कि अंदर वाले आदमी का खून मैच कर गया है, हम खून निकाल रहे हैं। तो डॉक्टर जल्दी से अंदर चला गया। वफ़ा ने उमर को भी बता दिया कि खून का इंतज़ाम हो गया, तो उमर भी वापस आ गया। आज पाचा का खून भी अपने इश्क के खून में शामिल हो गया था। आज वो इस शख्स से नफरत करती थी, आज इसी शख्स ने इसकी जान बचाई थी। पाशा खून देकर बाहर निकला तो वफ़ा ने इस शख्स को देखा जो बहुत हैंडसम था, कि कोई एक दफ़ा देख ले तो बस देखता रह जाए। डॉक्टर ने अभी भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। पाशा उमर के साथ के पास आया तो पाशा ने इसे देखा। तुम सोने को तू कहना कि पाशा को माफ़ कर दे। पाशा ने अभी तक वफ़ा को नहीं देखा था। अभी उमर कुछ कहता कि पाशा वहाँ से चला गया। उमर ने भी इसे जाने दिया। वफ़ा ने दूर जाते हुए शख्स को देखा था। कल अबान ने भी हवेली जाना था। इसका दिल कर रहा था कि उड़कर अपनी लिटिल डॉल के पास पहुँचे, वो इसे जाकर अपनी रातों का हिसाब मांगे, जितनी रातें इसने इसे दूर रखा था। पाशा चलता हुआ कहीं दूर चला गया था। इसकी आंखों से में से एक आंसू टूटकर इसकी आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कई सालों पहले वो अपनी जान अजीज़ के लिए रोया था और आज अपने इश्क के लिए रो रहा था। वो चलते चलते किसी मस्जिद के आगे आ गया था, जिसे अजानों की आवाज़ आ रही थी, इसके कानों में पड़ रही थी। 5 साल अच्छा 5 साल पहले वो गफलत में पड़ गया था। इसने अपने रब से वादा किया था कि वो कभी मस्जिद में नहीं जाएगा, लेकिन इसके इश्क ने दोबारा वहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। वो चलता हुआ मस्जिद के अंदर गया था। इसको खुद भी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, लेकिन वो हारना नहीं चाहता था। आज वो अपने अल्लाह से अपने इश्क को मांगना चाहता था। कुछ साल पहले तो वो अपनी जाने अजीज़ की जान नहीं बचा पाया था, लेकिन आज वो अपने इश्क को हारना नहीं चाहता था। आज बासित खान अपने इश्क के आगे हार गया था, अपने वादे से मुकर गया था। इसने वज़ू किया, वज़ू करते हुए भी कई आंसू इसकी आंखों से निकले थे। फिर इसने नमाज अदा की और सजदे में जाते हुए भी वो रो रहा था, और नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हुए मजबूत मर्द ज़ोरों से रोया था। "ऐ अल्लाह, मेरी मेरी वजह से मेरी मोहब्बत इस हाल में है। अगर मैं इससे ना लाता तो ऐसा कभी ना होता। ऐ अल्लाह, मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन इसकी सज़ा मुझे दे दे। सोनिया की जगह मुझे मौत दे दे।" वो जो 5 सालों से अपने रब से दुआएं मांगना बंद कर गया था, इसका यकीन अपने रब से उठ गया था। लेकिन अल्लाह ने इसे सीधे रास्ते में लाने के लिए इश्क करवाया था और दोबारा से इसे अपने सामने झुकाया था। तो जब इसका बंदा इसके आगे झुक जाए तो वो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह इसे खाली हाथ लौटा दे। कई लोग मुड़ मुड़ कर इसे देख रहे थे। वो वजीहा इंसान किसी अपने के लिए ज़िंदगी मांग रहा था, इन्हें इस शख्स के लिए रश्क आया था जिसके लिए आज ये मर्द रो रहा था। वो रोते रोते वहीं बेहोश हो गए। सलमान साहब जो वहाँ से गुजर रहे थे, कब से इस शख्स की दुआएं मांगता देख रहे थे। इसने बेहोश होते हुए देखकर जल्दी से इसके पास गए और कई लोगों की मदद से उठाकर अपने घर ले गए। जन्नत जो सलमान साहब का इंतजार कर रही थी, जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन अपनी वालिद के साथ किसी अनजान शख्स को देखकर हैरान हुई। "बाबा, ये कौन है?" "बेटा, अंदर तो चलो, बताता हूँ।" न जाने क्यों जन्नत को इसको देखकर दिल धड़का था। दूसरी तरफ डॉक्टरों ने उमर को खुशखबरी सुनाई थी कि सोनिया खतरे से बाहर है और बच्चा भी सलामत है, जिसे सुनकर उमर ने शुक्र अदा किया था। वफ़ा भी शुक्राने के नफल अदा करने चली गई थी। बेटा ये कब से मस्जिद में बैठे रो रो कर किसी अपने की ज़िंदगी की दुआ कर रहा था, तो फिर बेहोश हो गया। मैं इसे यहाँ ले आया। जन्नत ने इसके हाथ पर हाथ का लगाया तो देखा इसे बहुत तेज़ बुखार है। "पापा, इसे तो बहुत बुखार है। बेटा तुम जाओ
ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، پٹیاں کرو، پھر جب ہوش میں آئے تو اسے کھانا دے دینا۔ جی بابا۔ جنت پاشا کی پٹیاں کر رہی تھی۔ جب تھوڑی تپش کم ہوئی تو پاشا نے کچھ بولنا چاہا۔ جنت نے تجسس میں کان اس کے قریب گیا تو پاشا کے منہ سے کسی لڑکی کا سن کر دل میں دکھ ہوا، لیکن پھر سوچا کہ پتہ نہیں بہن ہو۔ سونیا سونیا وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ جنت نے فوراً نقاب کیا اور کھانا لینے چلی گئی۔ جب پاشا نے آنکھیں کھولی ایک پل کو جنت کو وہ نقاب میں چھپی آنکھیں یاد آئیں۔ اس آنکھوں نے تو کئی راتیں جنت کو سونے نہیں دیا تھا، آج وہ آنکھوں اس کے سامنے تھی، وہ ایک وجیہہ لڑکی کی شکل میں۔ پاشا نے بھی آنکھیں کھول کر سامنے موجود نقاب میں چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو چٹاک سے ہلکی گرین آنکھوں سے گہری کالی آنکھیں ٹکرائی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے یاد آیا کہ وہ تو مسجد میں تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو کمزوری کی وجہ سے گرنے لگا، تو جنت نے بھی جلدی سے آگے بڑھی اور تھام لیا اور اسے بٹھایا اور جلدی سے بابا کو بلانے چلی گئی۔ سلمان صاحب بھی آ گئے تھے۔ بیٹا کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ کون ہیں؟ یہاں میں کیسے؟ بیٹا تم مسجد میں بے ہوش ہو گئے تھے تو تمہیں میں گھر لے آیا، لیکن انکل مجھے جانا ہے۔ اس نے دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ بیٹا آپ آرام کرو، صبح چلے جانا۔ تو وہ بھی اپنی طبیعت کے خیال سے وہیں بیٹھ گیا۔ سلمان صاحب نے اسے کھانا کھلایا اور میڈیسن دے کر دوبارہ سے آرام کرنے کا کہا، لیکن جن کو روگ لگ جائے انہیں کہاں سکون آتا ہے۔ اس نے بار بار سونے کی کوشش کی لیکن جب بھی آنکھیں بند کرتا سونے کا خون سے لت پت جسم اس کے سامنے آ جاتا۔ سونے کو ہوش آیا تو عمر اس کے پاس آیا تو سونیا نے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ سونو اتنا ناراض ہو اپنے عمر سے کہ اس نے منہ ہی موڑ لیا۔ سونو کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی عمر، آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، میں آپ کی وجہ سے اس حالت میں پہنچی ہوں، میرا بچہ بھی میں نے بہت مشکل سے بچایا ہے، لیکن آپ سے میں کبھی بات نہیں کروں گی، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ سونو مجھے تم پر شک نہیں تھا لیکن کچھ دنوں سے پریشان تھا جس کی وجہ سے تم پر دھیان نہیں دیا، مجھے معاف کر دو، میرے لیے نہ صحیح ہمارے بچے کے لیے۔ سونو نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتا ہے کہ میں بابا بننے والا ہوں، تو کیا اب آپ یہ کہیں گے کہ بچہ کسی اور کا ہے؟ سونو بس مجھے تم پر یقین ہے، یہ بچہ میرا ہے، لیکن تم اب ایسی باتیں نہ کرو پلیز، آخری دفعہ عمر کو معاف کر دو۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ سونیا نے اس کے ہاتھ پکڑے جس سے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ عمر میں تم سے پیار کرتی ہوں اس لیے معاف کر دیا۔ میاں کیا ملا؟ بیگم صاحبہ کو دوست کو ہی بھول گئے؟ وہ بھی ہنستے ہوئے اندر آئی۔ ارے آؤ آؤ، تم کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ عمر بھی اس کڈنیپر کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ عمر وہ لائبہ ابھی وہ کچھ کہتی عمر نے اسے چپ کروا دیا۔ بیگم اسے اپنی موت کا کنواں خود کھودا تھا جس میں وہ گر چکی ہے۔ کیا مطلب؟ لائبہ کو کسی نے 2 گولیاں ماری ہیں۔ تو سونیا کے ذہن میں پاشا کا خیال آیا جسے اسے آخر میں اس کی جان بچانے آیا تھا۔ بس اب بہت باتیں ہو گئی، 2 دن تم یہاں رہو گے پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ لائبہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے اب گھر جانا ہوگا۔ وفا تم چلو گی؟ نہیں بھائی، میں سونیا کے پاس رہوں گی، میں صبح آؤں گی۔ عمر کو جانا تھا پولیس اسٹیشن، لائبہ کی لاش کو لے کر گھر جانا تھا۔ وفا تم سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو سونو۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ وفا سونیا کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون تھا لیکن سونو میں نے اس کی آنکھوں میں ایک درد دیکھا تھا جسے کسی اپنے کو کھو دینے کا ڈر۔ پتہ نہیں وہ شخص کون تھا لیکن تمہیں اپنا خون دے کر اس نے تمہاری جان بچائی تھی۔ سونیا خاموش ہو گئی۔ اسے پتہ تھا اس کی جان بچانے والا کوئی اور نہیں پاشا تھا۔ اسے اس کے لیے دکھ ہوا تھا لیکن وہ عمر سے پیار کرتی تھی، وہ اس کا محرم تھا، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ کیسے اس کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ لیکن اس نے بس فیصلہ کر لیے تھے کہ وہ کل عمر کو ہی کبیر کے بارے میں بتائے گی۔ وہ اب اور اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہزم ہاسپٹل کے لیے نکلا تو اسے بہت جلدی تھی کیونکہ جمل ناشتہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ صرف شاہزم کے ہاتھ سے ہی ناشتہ کر رہی تھی۔ جب شاہزم اس کے پاس پہنچا تو جمل کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اس کو پا لینے کی چمک۔ کیا ہوا گڑیا، تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ دوست مجھے ان کے ہاتھ سے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے، ہم کروا دیتے ہیں، وہ مسکراتا ہوا بولا اپنی گڑیا کو ناشتہ۔ دوست آپ مجھے اپنے گھر لے کر جائیں نا، میں بالکل بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ ٹھیک ہے میں لے کر جاؤں گا، تم کھانا کھاؤ پہلے۔ وہ خوش ہو گئی۔ اسے پہلے داجی سے بات کرنی تھی، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ رات کو ہی داجی سے بات کرے گا پھر ہی لے کر جائے گا۔ بادشاہ کی صبح آنکھ کھلی تو پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جلدی سے اس کے ذہن میں سونیا کا خیال آیا تو ہاسپٹل کال کی۔ سونیا کے نام کی پیشنٹ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے، کل تک ڈسچارج بھی مل جائے گا۔ تو پاشا کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ شکرانے کے طور پر اتنا پیار کرتے ہیں آپ ان سے جن کی وجہ سے آپ کل سے روئے جا رہے ہیں؟ جنت جو ناشتہ کا کہنے آئی تھی اس کے کال سن کر آنسو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں ان سے پیار نہیں عشق کرتا ہوں۔ یہ سن کر جنت کے دل کو کچھ ہوا تھا، اسے لگا کہ وہ سانس لینا مشکل سے لے رہی ہے۔
لیکن وہ مجھے کبھی نہیں مل سکتی، قسمت نے نہیں ملنے دیا۔ جنت تو اپنے عشق کو کسی اور کے لیے روتا دیکھ کر دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ چپ کر گئی تھی تو پاشا نے اسے دیکھا جس کی ہلکی سبز آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ بابا آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ تو وہ بھی چلی گئی۔ صبح عمر لائبہ کی لاش کو لے کر گھر پہنچا تو ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ سکینہ بیگم تو بس لائبہ کو دیکھتی جا رہی تھی، ان کی جان سے پیاری بھانجی آج اس کے سامنے مردہ پڑی تھی۔ کس نے مارا ہے میری بھانجی کو؟ وہ چیخی تھی۔ امی، آپ کی بھانجی کی کرتوتوں کی وجہ سے وہ آج یہاں تک پہنچی ہے، لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ سب لوگ شامل تھے اس لڑکی کی موت پر، سبھی باتیں کر رہے تھے۔ کبیر تو گھر ہی نہیں آیا تھا۔ سکینہ بیگم نے کئی دفعہ کبیر کو کال کی تھی، اس نے اٹھائی ہی نہیں۔ عمر نے بتایا کہ وفا اور سونیا ہاسپٹل میں ہے، لائبہ کو دفنا دیا گیا تھا۔ سب باری باری چلے گئے تھے۔ سکینہ تو جیسے پاگل ہونے کو تھی۔ عمر کو دیکھ کر عمر کو بھی دکھ تھا کہ وہ بس ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ پاشا نے بھی ناشتہ کر کے میڈیسن کھائی تھی، اب وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ انہیں یہ لوگ بہت اچھے لگے تھے، لیکن وہ ایک دفعہ ہاسپٹل جا کر خود سونیا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اب سیدھا کبیر کے پاس جانا چاہتا تھا، اسے سبق سکھائے گا۔ وہ اسے ابھی بھی ابان کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ عشق نے اسے اتنا نکما نہیں کیا تھا کہ اپنی جان عزیز سے بدلہ نہ لے سکے۔ وہ ان سے اجازت لے کر نکلنے لگا تو سلمان صاحب نے اسے بہت دعائیں دے کر رخصت کیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ خوش رہو، تو اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ آئی تھی، اور یہ مسکراہٹ پلر کے پیچھے چھپے ہوئے وجود نے دیکھی تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا آنچل پلر کے پیچھے کھڑا نظر آیا، اور وہ سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ جنت اس کی جانب سے افسردہ تھی، رو رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو اس ستمگر کو نہیں دکھانا چاہتی تھی، اور اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ابھی سلمان صاحب کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی، دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی تو سلمان خان ہی نکلا منہ سے۔ سلمان صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے اکبر کو دیکھ کر سلمان صاحب نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا تو سلمان صاحب کو دھکا دیا تھا تو اس نے سلمان صاحب کو دھکا دیا۔ ابے بوڑھے، میرے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ غیر کو تو ساری رات اپنے گھر میں رکھا تھا، وہ لڑکا اسے ڈر نہیں لگا؟ وہ تمہاری طرح گنڈا نہیں تھا، اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ تھے اور دھکا لگنے سے دل میں شدید تکلیف سی اٹھی تھی لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی پرواہ کی تھی۔ آج تو میں تیری بیٹی کو اپنی رکھیل بنا کر ہی لے کر جاؤں گا۔ کہاں ہے وہ جنت جو سلمان صاحب کو گرتا ہوا دیکھ کر جلدی سے نقاب کر کے آئی تھی؟ جلدی سے سلمان صاحب کو اٹھانے لگی تو اکبر نے اس کا بازو پکڑ کر نقاب ہٹانا چاہا۔ آج تو میں تیرا دیدار کروں گا، تیرے حسن کو دیکھوں گا۔ وہ خبازت سے ہنسا تھا۔ جنت نے زور سے آنکھیں مینچی تھی، لیکن نقاب نہ اترتا دیکھ کر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ سامنے وہی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو خوشی ہوئی تھی۔ وہ جو اپنا موبائل بھول گیا تھا وہ واپس لینے آیا تھا، کیونکہ اس میں اس کا سارا ڈیٹا تھا اور اس کے گلابوں کی تصویریں تھی۔ تو سامنے یہ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ نقاب اتارتا اس نے ہاتھ پکڑتا۔ ابے کون ہے تو؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ روب سے بولا تھا، کیونکہ وہ ابھی سامنے والے کو جانتا نہیں تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ تیری اوقات نہیں ہے کہ تو میرے سامنے بول سکے۔ وہ دھاڑا تھا۔ کون ہے تو؟ اس نے پاشا کو دھکا دینا چاہا۔ پاشا ہوں میں، پاشا، کالی دنیا کا بادشاہ، جسے تیرے جیسے کیڑے مکوڑے میرے نام سے کانپتے ہیں۔ ایک دفعہ تو اکبر بھی اس کے روب اور دبدبے میں آ گیا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ تو پاشا ہے؟ تو پاشا نے ایک موقع رکھ کے مارا جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ پاشا صبح ہی اپنے گارڈز کو کال کر چکا تھا، وہ بھی آ چکے تھے۔ سارا محلہ سلمان صاحب کے گھر کے باہر اکٹھا ہو چکا تھا، وہ بھی اس اکبر سے تنگ آ چکے تھے۔ آئے روز بہن بیٹیوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ جنت اور سلمان صاحب تو ڈر کر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے پاشا کا نام نیوز میں سنا تھا۔ وہ ڈر گئے تھے کیونکہ کل تک وہ ان کے لیے انجان تھا۔ پاشا بھی ایک خاص مقصد کے لیے باسط خان سے پاشا بنا ہوا تھا، اور اپنے دشمنوں کے لیے بے رحم پاشا تھا، اور اس کے دشمنوں میں سب سے بہترین اس کا دوست تھا۔ کچھ غلط فہمیاں دل کے رشتوں کو دور کر دیتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ پاشا مجھے معاف کر دو۔ اکبر بھی اس سے معافیا مانگنے لگا تھا۔ جب اس نے کارڈ دیکھے تو پتہ چلا کہ وہ واقعی کوئی بڑا آدمی ہے، لیکن اس نے اپنے کارڈ کو اشارہ کیا تھا، اور وہ اسے وہاں سے لے کر تمہارا علاج تو میں اپنے ٹھکانے پر کروں گا۔ سلمان صاحب کو اچانک سے دل میں درد اٹھا تھا اور وہ نیچے بیٹھتے چلے گئے تھے۔ بابا اٹھے، جنت رونے لگی۔ پاشا جلدی سے آگے اور اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا، اور جنت بھی ساتھ میں جنت بھی چلی گئی۔ جنت مسلسل رو رہی تھی، پاشا بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پاشا پر ان کا احسان تھا کہ انہیں اس کا اتنا خیال رکھا، اور وہ تنہا نہیں چھوڑ کے جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو بتایا کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے، اور وہ کسی پاشا کے
پاشا نام کے انسان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو پاشا بھی حیران ہوا تھا، اندر چلا گیا۔ جنت کو ٹائم کم کا سن کر تھم سی گئی تھی۔ جی انکل، پاشا نے اندر جا کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹا، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں نہیں جانتا میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو میری بیٹی کو اپنی دسترس میں لے لو۔ تو پاشا یہ سن کر ساکن ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ انکل؟ تو سلمان صاحب کا سانس اکڑنے لگا۔ یہ میری آخری خواہش ہے، سمجھ کر پوری کر دو۔ تو پاشا کچھ بول ہی نہ سکا، آخر کار وہ مان گیا تھا۔ جنت کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ سکتے میں چلی گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جنت سلمان سے جنت باسط خان بن گئی تھی۔ وہ خوش بھی تھی کسی سے محبت مل کے، لیکن اس کی حالت میں محبت ملی یہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ ابھی نکاح ہوا تھا کہ سلمان صاحب کی سانس اکڑنے لگی تھی، لیکن وہ بچ نہ سکے۔ تو جنت کا دل کیا، وہ دھاڑے مار مار کر رو۔ اس نے اچانک ہی پاشا کے کندھے پر سر رکھا اور اس کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ پاشا کا دل تھما تھا، لیکن خود کو سنبھال گیا تھا۔ سلمان صاحب کی میت کو گھر لے آئے، تھوڑی دیر بعد دفنایا بھی دیا اور پھر جنت پاشا کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ سارے راستے وہ روتی رہی تھی۔ پاشا کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے چپ کروا سکے، اور جنت بھی یہی سوچ کے رہی تھی کہ ہمدردی میں شادی کی ہے، ورنہ وہ تو سونیا سے محبت کرتے تھے۔ رات کو وہ اسے لے کر گھر پہنچا تو وہ جلدی سے باہر نکل گیا اور اسے کمرہ دکھا کر ایک کام والی کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ گیا، کیونکہ وہ ابھی سونیا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جنت کو پتا تھا وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اسے صبر کرنا تھا، اپنی محبت کو اپنے محرم کے دل میں پیدا کرنا تھا۔ پاشا ہاسپٹل گیا تو وہاں وفا نماز ادا کر کے پرے روم میں گئی ہوئی تھی۔ سونیا سوئی ہوئی تھی۔ عمر بھی سونیا کے ڈسچارج پیپرز بنوانے گیا ہوا تھا۔ سونیا کو آج چھٹی مل جانی تھی۔ اسے سویا ہوا دیکھ کر پاشا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آئی ایم سوری سونیا، میری وجہ سے آپ یہاں پر ہیں۔ اتنی عزت سے بلا رہا تھا، اسے عشق کے بعد پہلے عزت کرتا تھا وہ سونیا کی۔ پتہ نہیں یہ کیسا عشق تھا اس کا کہ اس کی ایک طرف غلط نظر سے بھی دیکھنا وہ گناہ سمجھتا تھا۔ تو سونیا نے آنکھیں کھول کر پاشا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باسط، سونیا نے پکارا تو باسط خان کو لگا کہ اس کا دل رک گیا ہے اس کے نام لینے سے۔ تو باسط نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے نظریں جھکا دی۔ مجھے معاف کر دے سونیا، اگر میں آپ کو کڈنیپ نہ کرتا تو آپ یہاں پر نہ ہوتی، لیکن میرے عشق نے مجھے مجبور کیا تھا۔ لیکن میں خوش ہوں کہ آپ کی زندگی میں عمر جیسا ہمسفر ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ شاید میں اسی لائق تھا، پہلے دوستی نے مجھے دھوکہ دیا، اس کا دکھ ملا اور آج عشق بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ نہ جانے کب سے وفا اور عمر دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ وفا کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے، لیکن عمر تو حیران نظروں سے پاشا کی باتیں سن رہا تھا اور سونیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اندر آ گئے تو پاشا نے عمر کو دیکھا تھا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں درد اور کسی کے چھن جانے کی تکلیف تھی۔ تو تم نے میری بیوی کو کڈنیپ کیا تھا، وہ اس پر جھپٹا تھا۔ عمر روکو، سونیا نے اسے روکا۔ اگر یہ اس وقت لائبہ اور کبیر کو نہ روکتا تو آج میں تمہارے سامنے نہ ہوتی۔ کیا مطلب؟ دونوں کو شوق لگا۔ ہاں، باسط نے مجھے اغوا کیا تھا، لیکن کبیر اور لائبہ کے کہنے پہ۔ باسط نے پوری بات بتائی کہ کیسے کبیر کی بری نظر تھی سونیا پر، اور باسط کا سونیا سے عشق کرنا، اسے اپنے پاس رکھنا، پھر کبیر کا سونیا کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور پھر لائبہ کو مارنا۔ عمر کا دل کیا کہ وہ کبیر کو اپنے ہاتھوں سے مار دے، لیکن اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اور وہ تصویریں بھی جھوٹی تھی جس کی وجہ سے تم نے اپنی پاک بیوی پر شک کیا۔ تو عمر نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے سر جھکا دیا اور واقعی غلطی پر تھا، اسے سونیا پر یقین ہونا چاہیے تھا۔ تھینکس بھائی، آپ نے میری دوست کو بچایا۔ تو باسط نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ میرا عشق تھا، میں نے اپنا خون دے کر بھی اس کی جان بچائی، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ سونیا اور عمر ہمیشہ ساتھ رہیں اور خوش رہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا۔ یہ کوئی اس وقت اس سے پوچھتا کہ اس کی قیمتی چیز کسی کو دینا دل پر کیا گزرتی ہے تو کوئی پاشا سے پوچھتا۔ پاشا کو پیار محبت پر یقین نہیں تھا، لیکن اسے پہلی نظر میں سونیا سے پیار ہو گیا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی سے پیار کر سکتا ہے، لیکن اسے پیار بھی اس سے ہوا تھا جو اس کے حصے میں نہیں آنے والی تھی، جو اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ عمر کو آج اپنے پیار پر شک ہوا تھا کہ شاید وہ سونیا سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پاشا اس سے اس قدر ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ سونیا کو اور عمر کو پاشا نے ایک نظر دیکھا اور پھر ایک نظر سونیا کو۔ سونیا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، سائے کی طرح تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں نے تمہیں چھوڑ تو دیا ہے، لیکن میرے دل سے تم کبھی نہیں جا سکو گی۔ میں چاہتا تھا سونیا آپ کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن اپنے محبوب کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کے دل میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ کے دل میں تو پہلے سے ہی عمر ہے، اسی لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔
सोनिया की आंखों से आंसू निकले थे कि कोई इस कदर टूट कर भी इसे चाह चाह सकता है। और वफा ने तो रक्श से पाशा की तरफ देखा था कि कैसा अजीम शख्स था जो अपनी मोहब्बत को इस कदर टूट कर चाहता है। पाशा ने एक नज़र उमर को देखा। उमर, तुम सोनिया का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा इसके पास रहना। जिस दिन मुझे लगा कि तुम सोनिया के लायक नहीं हो तो सोनिया का ख्याल नहीं रख सके, इसी दिन मैं सोनिया को अपने पास ले जाऊंगा, और तुम भी मुझे रोक नहीं सकोगे। ये मेरी वार्निंग समझ लो। पाशा ने उमर की आंखों में दे आंखें डालकर कहा। उमर ने इसे घूर कर, कैसे मेरे सामने ही मेरी बीवी को लेकर जाने की बातें कर रहा है। पाशा ने एक नज़र सोनिया को देखकर चला गया। सोनिया को पाशा के लिए बुरा महसूस हुआ था, लेकिन इसके पास इसका महरम था। वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो पाशा के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। चलो सोनिया, घर चलें। तो सोनिया भी उठकर खड़ी होगी। सोनिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कबीर तुम्हें तंग करता है? उमर ने थोड़ा गुस्से से पूछा। उमर, इसने मुझे धमकी दी थी कि तुमको जान से मार देगा, इसलिए मैं डर गई थी। वो रोते हुए बोली। तुम एक दफ़ा मुझे बताती तो ये मौका ही ना आता। अच्छा अच्छा ना उमर, प्लीज़ माफ़ कर दे। आइंदा नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। प्लीज़ ना, वो प्यार से मनाते हुए बोली। उमर भी इसकी बात सुनकर हंसने लगा। शुक्र है उमर तुम मान गए, वरना पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ता। कुछ नहीं बेगम, तुम्हें कुछ ना करना पड़ता। तुम वैसे ही हुक्म कर दो, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। सोनिया मुस्कुराने लगी। बासित भी हॉस्पिटल से निकलकर घर की तरफ ही जा रहा था कि इसकी गाड़ी की टक्कर किसी और गाड़ी से हुई। वो गुस्से से बाहर निकला, लेकिन सामने वाले दो वजूदों को देखकर इसकी सांस रुक गई थी। और अबान और हैदर का भी यही हाल था। कितने अरसे बाद वो अपने जाने अजीज़ को देख रहे थे। बासित, अबान जल्दी से इसकी तरफ गया, लेकिन बासित ने अपना हाथ खड़ा करके इसे रोक दिया। बासित, नहीं पाशा हूँ मैं। बासित 5 साल पहले ही मर गया था। नहीं, तुम इस दुनिया के लिए पाशा होंगे, लेकिन हमारे लिए हमारे दोस्त, हमारा जिगर बासित ही हो, जो हंसमुख हुआ करता था। हैदर भी इसके पास गया, लेकिन पाशा भी जल्दी से गाड़ी में बैठा और चला गया। इसे इसे लगा था कि 1 मिनट और वहाँ रुकता तो जब खोकर वो बदला भूल जाएगा और दोनों को गले लगा लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। इसे अपना वादा पूरा करना था। बान और हैदर तो साकित इसी जगह को देख रहे थे जहाँ थोड़ी देर पहले इसका दोस्त खड़ा था, लेकिन आज वो दोस्त नहीं, कारी दुनिया का पाशा खड़ा था। हैदर, वो ऐसा तो नहीं था? अबान सकते में ही बोला। ठीक हो जाएगा बस अबान, हम सब मिलकर ठीक कर लेंगे। हैदर, मैं आज हवेली जा रहा हूँ, कुछ दिन तक आऊँगा, तुम ऑफिस को देख लेना। ओके ठीक है, तुम जाओ, भाभी का इंतज़ार कर रही होंगी। अबान मुस्कुराने लगा। वफा के जिक्र से इसके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कुराहट आ जाती थी। पाशा के लिए अबान शाह को कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो खुद अपने हाथों से अबान शाह को नहीं मार सकता था। वो जो भी था, वो इसका जिगरी दोस्त था। वो इसको एक दफ़ा नहीं मारना चाहता था, वो इसको सारी ज़िंदगी का दुख देना चाहता था, जैसा बादशाह ने इसको दिया था। आज फिर वो इसके सामने आकर इसे कमज़ोर करने लगे थे। तुमने क्यों किया बान, ऐसा क्यों किया? अपने दोस्त का तो ख्याल रखा होता। वो आज फिर से रोने लगा था। पहले ही वो सोनिया की वजह से परेशान था, और अब बादशाह के सामने आने से वो ज़्यादा टूट गया था। वो मजबूत मर्द जिसके हाथ किसी को कत्ल करते हुए नहीं रुकते थे, अपने दोस्त के सामने कमज़ोर पड़ा था। किसी के इश्क ने इसे अब पाशा से दोबारा बासित खान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब दिल के दर्द की वजह से दोबारा से बेरहमी का होल चढ़ा दिया था इसने अपने ऊपर, और दोबारा से पाशा के रूप में आया था। शायद अब वो कभी बासित खान ना बन सके। शाजिम रात को लेट वापस आया तो कमरे में नैन को जागते हुए, भाई शाजी, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? वो कमर पर बाजू टिकाए दरवाजे पर पूछ पूछ कुछ कर रही थी। हाय डार्लिंग, आज तो पुलिस अफसरनी लग रही हो, जो दुपट्टे के बगैर खड़ी थी। इसके देखने के अंदाज से सुर्ख हुई थी। इसने जल्दी से दुपट्टा लिया और दोबारा से पूछने लगी, डार्लिंग आज बहुत बहुत हॉट लग रही हो, दिल बेईमान हो रहा है। वो इसे कंफ्यूज करता देख कर इसकी तरफ बढ़ने लगता है। छिछोरे इंसान, दफ़ा हो जाओ, मेरी ही गलती है जो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी। इससे अच्छा है मैं सो जाती। डार्लिंग, आज छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। तुम्हें इसकी गुलाबी रंगत को देखता हुआ बोला। बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे ऐसी बातें करते हुए? डार्लिंग, तुम मेरी बीवी हो, अब मैं किसी और से तो करूँगा नहीं, और अपनी बीवी से कैसी शर्म। उसकी बातों से बेबस हुई थी। वो इसको बेबस ही करना चाहता था जो वो कर चुका था, और इसके गाल पर किस करके जल्दी से उठ गया। नैन ने जल्दी से गाल पर हाथ रखा और मुंह खोले शाजिम को देखने लगी। क्या हुआ डार्लिंग, अब ऐसे ही सोने का इरादा है? सोने का इरादा नहीं, वो शरारत से बोला था। छिछोरे कहीं के। वो जल्दी से नॉर्मल होते हुए बोली। एक मुस्कुराहट नैन के चेहरे पर आई थी। पाशा घर पहुंचा तो उसका ख्याल आया कि इसकी एक अदद बीवी भी है, जो कि कुछ घंटों पहले ही इसको इसके घर लेकर आया था। वो कमरे में गया तो वो खड़ी
بڑی کھڑکی کی طرف منہ کر کے رو رہی تھی۔ اب اسے اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ پاشا کی نظر تو سب سے پہلے اس کے بالوں پر گئی تھی جو کہ کمر سے نیچے آ رہے تھے۔ وہ ایک دم ساکت ہوا تھا۔ اتنے پیارے بال اس نے زندگی میں کسی کے نہیں دیکھے تھے۔ جنت کو محسوس ہوا کہ وہ کمرے میں کوئی ہے، لیکن اسے اپنے محبوب کی خوشبو سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ باسط کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی نہ مڑی۔ پاشا ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے پاس گیا تھا اور اس نے اس کا کندھا پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور وہ اس کی صورت میں دیکھا تو ایک دم سے ساکت رہ گیا۔ اتنا نور، اتنا پاکیزہ چہرہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، پتلے سے ہونٹ، ہلکی سبز آنکھیں اور لمبی پلکیں۔ اس کا حسن کا جادو ایک دفعہ تو پاشا پر چل گیا تھا اور جنت تو کنفیوز سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ باسط! تھوڑی دیر بعد جنت نے پکارا تو وہ جلدی سے پیچھے اور اس کی بات سنے بغیر چلا گیا۔ پیچھے جنت زور زور سے رونے لگی تھی۔ پہلے باپ کا غم اور اب اپنے محرم کا اگنور کرنا۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح سے وہ تھکی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھی، اسی لیے اسے نیند آ رہی تھی تو وہ سونے چلی گئی۔ ابان رات کو دیر سے حویلی پہنچا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنی جانم سائے کو دیکھ کر سکون حاصل کرے گا، لیکن کمرہ خالی دیکھ کر اس کا سکون غارت ہوا تھا۔ وفا کدھر چلی گئی ہو؟ اب تو سب سو رہے ہوں گے۔ اسے بھوک لگی تھی تو وہ کچن میں چلا گیا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا تو ایک خادمہ سے نظر آئی۔ سائیں! وہ بادشاہ کو دیکھ کر کچن میں آئی۔ سائیں، آپ کو کچھ چاہیے تھا تو ہمیں کہہ دیتے۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹی بی بی جی، مطلب وفا کہاں ہے؟ جی سائیں، وہ تو جب آپ گئے تھے اس کے 2 دن بعد ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا بھائی لینے آیا تھا۔ ابان کو یہ سن کر جب سے اس کی نسیں پھول گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ وہ کب دیوار کے ساتھ مار کر جلدی سے کمرے میں آیا اور ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اس نے ایک سرد سانس بھری۔ جانم سائیں، تم نے اچھا نہیں کیا، اس کی سزا تم کو ضرور ملے گی۔ تم میری ملکیت اور ہمیشہ میری ملکیت ہی رہو گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بغیر اپنے گھر جانے کی؟ کیوں مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو جانم؟ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر سر پر مکے مارتے ہوئے بڑبڑایا۔ جانم سائیں، تم بہت پچھتاؤ گی۔ اب دیکھنا تم کو کیسے سیدھا کرتا ہوں۔ وہ غصے سے سرد لہجے میں بولا۔ اسے اب صرف صبح کا انتظار تھا۔ عمر بھی رات کو وفا اور سونیا کو لے کر گھر آیا تھا، لیکن سکینہ بیگم نے اس کا حال پوچھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ صبح بھی عمر اور سونیا ناشتہ کر رہے تھے کہ سکینہ بیگم تن تن کرتی کمرے میں آئی اور آتے ہی سونیا کے بال جھنجھوڑ ڈالے۔ بے غیرت! تمہاری وجہ سے میری بھانجی مری ہے، میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بس امی، بہت ہوا۔ پہلے اپنی بھانجی کو اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر دھیان دے۔ شکر کریں کبیر ابھی میرے ہاتھوں سے بچا ہوا ہے۔ کسی دن وہ مجھے نظر آ گیا نا تو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ عمر تو پہلی دفعہ اپنی ماں کی آگے دھاڑا تھا۔ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ سکینہ نے کھا جانے والی نظروں سے سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بیٹے نے میری بیوی پر گندی نظر ڈالی اور اسے اغوا کروا کے اس کی عزت اچھالنی چاہی۔ آپ کے لاڈلے بیٹے نے وہ دھاڑا تھا۔ تم الزام لگا رہے ہو میرے بیٹے پر۔ اس نے ہی پھنسایا ہوگا میرے بیٹے کو، جیسے تمہیں پھنسا کر شادی کر لی۔ وہ تو آج اپنی زبان سے زہر اگل رہی تھی۔ اور سونیا کو روتا دیکھ کر عمر نے سکینہ بیگم کو کمرے سے جانے کا کہا۔ امی، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ یہ نہ ہو کہ میں کچھ ایسا کر دوں جس کی وجہ سے مجھے بعد میں پچھتانا پڑے۔ سکینہ بیگم بھی چلے گی۔ عمر، میرا یقین کرو، میں نے کبیر کو بس سنو، مجھے پتہ ہے تم ایسی نہیں ہو۔ تم میری بیگم ہو، میری پیاری سی محبوبہ۔ تو سونیا نے مسکرا کر عمر کو دیکھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں عمر، اب کوئی بھی مجھ سے ناراض مت ہونا۔ وہ پگلی، کبھی نہیں ہوں گا تم سے ناراض۔ چلو ناشتہ کرو۔ پھر مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ آج نہ جانا آفس۔ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے پلیز۔ چلو ٹھیک ہے، آج سارے دن میری بیگم کے نام۔ وہ عشق کے مزید قریب ہوا۔ عمر، اپنے آپ کو محسوس کرنے دو۔ تو سونیا بھی چپ کر گئی۔ سب نیچے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ابان بھی آ گیا۔ السلام علیکم داجی۔ لہجہ سنجیدہ سا تھا۔ سب نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں رات جگنے کو بتا رہی تھی۔ وعلیکم السلام برخودار، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں داجی۔ بیٹا کب آئے تم؟ اماں، بس رات کو ہی آیا تھا۔ اماں، وفا کہاں ہے؟ ابان نے آنکھیں اٹھا کر فرزانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اسے میں نے اپنے گھر بھیج دیا۔ ابان نے سر اٹھا کر داجی کی طرف دیکھا۔ کیوں داجی؟ اسے میری اجازت کے بغیر اپنے گھر کیوں بھیجا؟ کیونکہ تم نے اسے زبردستی قید کر کے رکھا تھا۔ وہ سب کچھ بتا چکی ہے ہمیں۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اسے زبردستی شادی کی۔ ابان اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی سب بھی اٹھ گئے۔ داجی، وہ میری محبت ہے، میرا عشق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میں اپنی چیزوں کے لیے کتنا جنونی ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی تو کر لی زبردستی۔ وہ عام انداز میں بول رہا تھا جیسے وہ اس سے چھوٹی سی بات ہو۔
अब वो चाहे तो ही वापस आ सकती है, वरना तुम इसे नहीं लेकर आओगे। दादाजी बोले थे। दादाजी वो मेरी है, इस शाह की मलकियत है, इसे मेरे पास ही होना चाहिए, वो गुस्से से बोला था। और मैं इसे आज ही वापस लेकर घर आऊँगा। भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? शाजिम भी बोला। शाजिम तुम चुप करो, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, और इसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की है, इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। अबान चला गया। फरजाना बेगम तो अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी, और दादाजी भी गुस्से से सोफे पर बैठ गए थे। पता नहीं किस अंचार पर चला गया। दादाजी आपने ही से घुटी दी थी, आप पर ही गया। शाजिम ने मुंह से फिसला था। दादाजी ने गुस्से से अपनी लाठी इसके कपर पर मारी थी। हाय अल्लाह, मैं मर गया। और नैन का खहका निकला था। तुम क्यों हंस रही हो चुड़ैल? तुम्हारे शोर को मार पड़ी और तुम हंस रही हो? क्यों, तुम हो ही इसी लायक। अब वहाँ नैन और शाजिम की नोक झोंक चल रही थी, और इनकी वजह से घर के सबके चेहरों पर और वहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी। क्या खबर है अबान शाह और मेरे पालतू कुत्ते की? शेख, खबर तो बहुत अच्छी है। अपने बंदे और इसके पीछे लगा छोड़े हैं हमने। कल रात अबान शाह और पाशा की मुलाकात हुई थी, तो शेख ने एक शराब का गिलास मुंह से लगाया, तो फिर पाशा ने अबान को काफ़ी सुनाई थी। आपने इनके दरमियान आग ही ऐसी लगाई है कि दोबारा चाह कर भी आप कभी नहीं मिल पाएंगे। हाँ 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 यार, वो माल ही मस्त था। आज तक मुझे जैसी खूबसूरत लड़की से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका नहीं मिला। वो खबासत से हंसा था। और अबान शाह की तो कमज़ोरी भी आ गई थी अब इसकी बीवी। शेख, वो माल भी मस्त है जो कल रात पाशा भी शादी करके लाया है। क्या बकवास है ये पाशा और शादी? मुझसे पूछे बगैर कौन है वो लड़की, वो चिड़िया? शेख, देखा नहीं है? चलो बहुत जल्द मिलेंगे इस चिड़िया से। बस तुम्हें अबान पर इसके किसी फ़र्द पर हमला करना है। चाहे तो वो मर जाए, लेकिन सारा इल्ज़ाम पाशा पर आना चाहिए। जो हुक्म दिलावर शेख, मैं तबाह और बर्बाद कर दूंगा तुम दोनों को और सिकंदर शाह को भी। पाशा, जो वाइट शलवार कमीज़ पहनकर हाथ में सिगरेट लेकर आराम से एक टांग पर टांग रख के बैठा था, वो बासित खान से फिर पाशा बन गया था। इसने अपने ऊपर फिर से बेरहमी का होल चढ़ा लिया था। वो आज भी अपने गुलाबों के लिए बासित खान और इसके लिए जान भी दे सकता था, और दूसरों के लिए बेरहम पाशा। वो इसके सामने झुका हुआ था। अकबर और इसके गुंडे, माफ़ कर दे हमें पाशा, हमें पता नहीं था वो आपकी होने वाली बीवी है। और पाशा इनकी बेबसी बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। माफ़ कर दे, हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। पीछे हट कर बात करो, अपने गंदे हाथ मत लगाओ मुझे। जुलेखा अम्मा जी खान जी जाएं, छोटी बीबी को बुला कर लाएं। जी खान जी। जुलेखा पाशा के घर सालों से काम करती आ रही थी, और इसे बासित खान से पाशा बनने का बड़ा दुख था। लेकिन बचपन से ही इसने पाशा को इसकी बहनों को अपने हाथों से पाला था। वो खुश थी कि अब शायद इसकी बीवी आ जाने से वो दोबारा बासित खान बन जाए। जुलेखा अम्मा कमरे में गई। बेटा, तुमको खान साहब नीचे बुला रहे हैं। वो जो फ्रेश होकर निकल रही थी, जल्दी से निकाब किया था और नीचे चली गई। जहाँ पाशा को देखकर तो एक दफ़ा दिल धड़का, तो वो अलग ही तरह प्यारा रहा था। जी, आपने मुझे बुलाया? इसने पाशा की तरफ देखा। पाशा ने भी जन्नत की तरफ देखा। ये आपका गुनहगार है, आपके बाबा का कातिल। आप अपने हाथों से इसे सजा दें या मैं दूँ? उसका लहजा सर था। सबसे पहले तो अकबर माफ़ी मांगो मेरी बीवी से। वो तो जल्दी से इसके पैरों में गिर गया। बहन जी माफ़ कर दे। तो जन्नत का सदमे से मुंह खुल गया। कितनी बदतमीज़ी! और आज बहन जी? वो 2 कदम पीछे हुई। जन्नत ने पाशा की तरफ देखा तो बोली, जैसे आपकी मर्जी, और कमरे से चले गए। पाशा ने एक नज़र इसकी पुश्त को देखा और दोबारा से अकबर लोगों की तरफ मुतवज्जह हुआ और अपने आदमी को कहा कि ले जाओ, इतना मारो कि इनका काम तमाम हो जाए, और फिर कुत्तों के आगे डाल देना। अकबर और उसके आदमी माफ़िया मांगते रहे, लेकिन इसके कान बंद कर दिए और कमरे से चला गया। उमर वफ़ा बाहर लॉन में बैठे चाय पी रहे थे कि गाड़ी इनके गेट के सामने आकर रुकी। काले रंग की गाड़ी देखकर वफ़ा का रंग पीला पड़ा था। वो पहचान गई थी ये गाड़ी शाहजी की है, और उमर और सोनिया भी खड़े हो गए थे। वो चलता हुआ आ रहा था, करीब आ रहा था, और इसकी नज़रें बस अपनी लिटिल डॉलर पर अपने दिल की धड़कन पर थी। इसे कौन नहीं जानता था? जाना माना एक बिजनेसमैन। उमर अभी तक इसके आने का मकसद सोच रहा था। वो नहीं जानता था कि वफ़ा इसकी ही बीवी है। शाहजी, वफ़ा ने हल्के से कहा। मेरी जानम साए को मैं याद हूँ। वो इसके पास आकर सर्द लहजे में बोला। वो जो फुल काले रंग के सूट में था, आंखों में ग्लासेस लगाए, वो इसकी चाल जेबदार थी, हर किसी पर सहर तारी कर सकता था। कौन है आप? उमर ने पूछा, और अपनी बहन से आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अरे साले साहब,
یہ آپ کی بہن تھی لیکن اب یہ میری بیوی ہے۔ تو سونیا کو تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ وہ وفا کو ڈر تھا کہ وہ کہیں اس کے بھائی کو کچھ نہ کر دے۔ وفا یہ ہے وہ شخص جس نے تم سے زبردستی شادی کی ہے؟ وفا نے سر ہاں میں ہلایا۔ جاؤ سونیا، وفا کو اندر لے کر جاؤ۔ سونیا لے جانے لگی تو ابا نے وفا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ نانا سارے صاحب، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ عمر کو بھی غصہ آیا۔ زبردستی شادی کی ہے آپ نے میری بہن کے ساتھ۔ عمر غصے سے بولا، میں محبت کرتا ہوں اس اور اب یہ میری بیوی ہے، کوئی بھی قانونی طور پر اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ وفا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو ابان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم ایک پولیس والے کو دھمکی دے رہے ہو ابان شاہ؟ سالے صاحب، شاید آپ مجھے نہیں جانتے، بڑے بڑے پولیس آفیسر میری جیب میں لے کر گھومتا ہوں۔ وہ اشتہائیہ ہنسا تھا، لیکن میں ان میں شامل نہیں۔ عمر نے سب سے کہا، دیکھو عمر، یہ میری ملکیت ہے، اس شاہ کی ملکیت، اور شاہ کی ملکیت کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ اس کی سانسیں چھین لے گا تو شاہ اس کی سانسیں چھینے گا۔ جلدی سے کاٹ گاڑی سے اتر کر عمر کی طرف آئے اور اس پر بندوق تان لی۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ تمہارا بھائی میرے ہاتھوں مرے، اس لیے چپ چاپ چلو میرے ساتھ، ابا نے وفا کے کان میں کہا۔ ابان شاہ، تم نے ایک پولیس والے پر بندوق تانی ہے، تان کر اچھا نہیں کیا، اور تم نے میری بیوی کو مجھ سے دور کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں لے کر جا رہا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ ابا نے وفا کو لے کر جانے لگا تو وفا کا ہاتھ چھوڑ کر عمر کے پاس کیا اور اس کے گلے لگ گیا تو عمر بھی ایک دم ساکت رہ گیا تھا۔ ابھی تو وہ دھمکی دینے کی بات کر رہا تھا اور ابھی گلے لگ گیا تھا۔ میں تمہاری بہن سے عشق کرتا ہوں، مجھ پر یقین رکھو، میں ہمیشہ خوش رکھوں گا تمہاری بہن کو۔ ابان پیچھے اور اپنی گلاسز لگاتے وفا کو کھینچتا ہوا لے گیا۔ عمر اور سونیا سے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ عمر، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ وہ لے گیا ہے وفا کو۔ سونیا، تم فکر مت کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں وفا کے لیے جنون دیکھا ہے اور وہ اس کا شوہر ہے، ہم اسے الگ نہیں کر سکتے۔ یقین ہے وہ بانجھا کے ساتھ خوش رہے گی، اس کی آنکھوں میں پیار تھا۔ سونیا بھی چپ کر گئی۔ چھوڑیں مجھے شاہ جی، چھوڑیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ مجھے آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جب میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ؟ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا۔ فوراً سے پہلے یہ آنسو اندر اتارو اپنے، تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہ دیکھو، میری وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ لٹل ڈال دل کے ہاتھوں مجبور تھا، تم جانتی ہو نا کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، وہ نرمی سے کہتا اس کے قریب ہوا تھا۔ نہیں، آپ نے خود غرضی میں کیا ہے، زبردستی کی ہے آپ نے میرے ساتھ، بس آپ اتنا اپنا سوچتے ہیں۔ جانم صحیح، کیا زبردستی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ ہاں دیکھو ادھر، بتاؤ زبردستی کیا ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے؟ وہ غصے سے بولا، ابھی تمہیں مجھ سے دور اور حویلی میں سب کو بتانے کی صدا بھی دینی ہے۔ میری نرمی کا فائدہ مت اٹھایا کرو، میں محبت کرتا ہوں تم سے، تمہاری اونچی آواز میں برداشت کر لیتا ہوں، ورنہ جو بھی میرے سامنے اونچی آواز میں تمہاری اونچی آواز میں برداشت کر لیتا ہوں، ورنہ جو بھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے اسے میں دوبارہ بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ اور ویسے بھی جاننا چاہیے، تمہاری زبان بند کرنے کے میرے پاس میرے فیورٹ طریقے ہیں۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر وہ سرخ ہوئی تھی اور وہ نہ میں سر ہلانے لگی اور اس کے ہونٹوں پر جھکنے کی خواہش پر وہ جلدی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ تڑپتی اور میں چلنے لگی، اس کی دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر دیوار کے ساتھ لگائے، جبکہ وفا کے آنسو کالے سے ہوتے ہوئے اس کے گریباں گیلا کرنے لگے تھے۔ میری قربت تمہیں برداشت نہیں کرنی ہوگی جانم چاہیے، میرے چھونے سے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہرگز نہیں آنے چاہیے، بہت ناگوار حرکت ہے۔ وہ اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے صاف کرتا ہوا بولا اور اس کی گردن پر جھک گیا تو وفا بھی کانپنے لگی۔ وہ اس کی گردن پر لب چھوڑتے بہک رہا تھا کہ وفا نے غصے سے پیچھا کیا تو بان بھی ہوش میں ہے۔ وفا، تم چاہتی کیا ہو؟ پلیز شاہ جی، مجھے وقت چاہیے، اور بان کو نرم پڑتا دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے جانم صاحب، لیکن مجھے آئندہ خود سے دور نہیں کرنا۔ اس کے گال تپ کر نرمی سے بولا اور چھوڑ کر فریش ہونے چلا گیا۔ وفا نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور فریش ہو کر باہر آیا تو دیکھا وفا سو رہی تھی۔ جانم صاحب، میں تمہاری زندگی میں محبت بھر دوں گا، تم مجبور ہو جاؤ گی مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ مجھ سے محبت کرنے پر دیکھتا ہوں میرے ساتھ کیسے تم اپنی نفرت کو برقرار رکھتی ہو۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔